अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं अली हैदर। नाज़रीन, इमरान खान के कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आने के बाद हुकूमत धरनों के प्रेशर से तो अब निकल आई है, मगर सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म की नाअहली का केस दिन ब दिन संजीदा नौयत इख्तियार करता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वज़ीर आज़म की अहलियत पर फैसला करना ही होगा। अब अदालतें इस अहम इशू से पल्लू नहीं छुड़ा सकती। कोई आए या फिर जाए, इससे हमें गर्ज नहीं है। नाज़रीन, ये फैसला जरूरी है कि क्या वज़ीर आज़म 62 तरेज़र पर पूरा उतरते हैं या नहीं। ये आज ऑब्जर्वेशन थी अदलिया की भी। तो नाज़रीन, ये सवाल बहुत अहम हो गया है कि क्या वज़ीर आज़म अभी भी खतरे में है या नहीं। क्या साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह मौजूदा वज़ीर आज़म भी आला अदलिया से नाअहल हो सकते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म जर्मनी के दौरे पर हैं। इनकी गैर मौजूदगी में हुकूमत मुखालिफ ग्रैंड अलायंस की बातें भी हो रही हैं और नाराज लीगी रहनुमा जो हैं, अरकान जो हैं, वो भी शोर बर्पा किए हुए हैं। इसहाक डार साहब ये कहते हुए नजर आते हैं कि जुडिशल कमीशन में एजेंसियों के अरकान की शमूलियत में बहुत कानूनी रुकावटें हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर एजेंसियों को इसमें शामिल किया जाता है और करना ही है तो कमीशन की जगह GIT बना ली जाए। मुल्क में एक और आईनी बहस भी छिड़ गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए रिटायर्ड जज की शर्त क्यों रखी गई है। यह शर्त खत्म करने के लिए आईनी तरमीम की बातें भी की जा रही हैं। तो नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मखदूम अमीन फ़हीम साहब। मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इसके साथ साथ माहिर कानूनदान और सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर बाबर आवान साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आप ही की तरफ आता हूँ। आपको क्या लगता है कि फर्ज कीजिए अगर अदालती कमीशन बन भी जाता है और दोनों पार्टीज जो हैं वो किसी एक मामले पे कंसेंसस करके एग्री होके अदालती कमीशन फॉर्म कर लेती हैं, प्रोब शुरू हो जाती है, क्या तब भी ये सियासी बहरान हल होता नजर आता है आपको? थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि जो हुकूमती ज़ोमा और वज़ीरों का इसहाक डार समेत मौक़िफ़ है वो दुरुस्त नहीं है जो इमरान खान का मुतालबा है उसके हवाले से, इसलिए कि पाकिस्तान में ऐसी नज़ीरें पहले भी मौजूद थी। और मैं रीसेंट हिस्ट्री की बात करता हूँ, आज का देख लेते हैं, कल का देख लेते हैं। जब आपको याद है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर काला कोट पहन के गए थे मेमो के किस्से में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो वो कौन था जिसने ISI को और कौन था जिसने उस वक्त फ़ौज को जो MI है उनको वहाँ रिस्पोंडेंट बनाया और फिर आर्मी चीफ और उस वक्त के DG साहब को एफिडेविट्स मांगे गए एक सियासी चीफ जस्टिस की तरफ से और उनको देने पड़े। तो ये वो काम है जो नवाज शरीफ साहब ज़ाती तौर पे खुद सुप्रीम कोर्ट जाके करवा चुके हैं। दिस इज़ नंबर 1। दूसरा ये है कि इस गवर्नमेंट के ऊपर किस तरह से वो पुलिस जो फरीक है, वो पंजाब की CID जो फरीक है, वो FIA जो फरीक है और वो IB जो फरीक है, उस पर कोई एतबार करके उनका कोई नाम लेगा सियासी मुखालिफ और कहेगा कि इनको किसी प्रोब में डाल दें। फोरेंसिक एविडेंस की ज़रूरत होगी और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगी। और इस गवर्नमेंट के दौर में बेशुमार कमीशंस ऐसे बने हैं और इस गवर्नमेंट के दौर में जितनी भी जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम्स बनी हैं उन सब में जो टॉप स्पाई मास्टर्स हैं उनको शामिल किया गया। और आपको याद है जो रिसेंट एग्जाम्पल है वो है जो मैसेकर हुआ जलियांवाला बाग से बड़ा प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के घर के पड़ोस में, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें जो उनकी अपनी टीम के लोग थे उन्होंने क्या रिपोर्ट दी और जो इंडिपेंडेंट वहाँ पे बैठे हुए थे लोग इदारों के जो क्रेडिबल इदारे हैं मुल्क के, उनकी क्या रिपोर्ट थी। इसका एक पहलू तो ये है। इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि सारी सियासी जमातें ये कह चुकी हैं इलेक्शन चोरी हुआ है और उसके बाद हुकूमत अगर ये समझती है कि धरनों का कोई असर ही नहीं है, अगर वो ये समझती है कि बैठे रहें इमरान साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर वो ये समझती है कि ये जो पब्लिक अपराइजिंग है इसका कोई असर रसूख पब्लिक के अंदर नहीं जा सका, तो फिर आज की डेट में भी 4 मिनिस्टरों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की फिर क्या जरूरत है। एक मुतालबा उन्होंने किया, फिर आप खामोश रहिए ना। ऐसा नहीं है, मसला है और मसला इंतहाई गंभीर है। और मसला ये है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइडेड है कि फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट, लीगल इलेक्शंस होंगे। इन पे सवालात हैं इलेक्शन पे, और ऐसे इलेक्शन को कौम किसी तौर पे भी कबूल नहीं करेगी जब तक उसके बारे में कोई एक फाइंडिंग और फैक्ट फाइंडिंग खास तौर पे नहीं आ जाती। ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि जब जब इस मुद्दे को उठाया जाता है डॉक्टर साहब, तो इसको सियासी बना दिया जाता है, बार बार बयानबाजियां करके, बार बार इसको हैमर करके जो है वो इसको सियासी पेचीदगियों में डाल दिया जाता है।
سیاسی پیچیدگیوں میں اس کو لوگ نہیں ڈال رہے، اس کو گورنمنٹ دو طرح سے لے رہی ہے. ایک تو گورنمنٹ ٹائم بائی کر کے یہ سمجھتی ہے کہ شاید کوئی اپوزیشن میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، یا جس طرح گورنمنٹ کے جو بڑے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے 31 تھے ممبران پی ٹی آئی کے، اب 25 یا 26 آئے ہیں، دیکھیے استعفے کم ہو رہے ہیں. تو یہ تو وہی ان کا پرانا طریقہ جو لنڈا بازار اس حکومت کی عادت ہے لگایا جاتا تھا ہمیشہ لوٹے خریدنے کا اور لوٹے بنانے کا. وہ اگر پلان ہے تو وہ پلان بھی کامیاب کوئی نہیں ہونا، اس لیے کہ آپ بھی ہیں، سوشل میڈیا بھی ہے، جو اس طرح کی لوٹا بازی ہے وہ بڑے پیمانے پہ نہیں کی جا سکتی. لیکن گورنمنٹ ٹرائی جو کر رہی ہے وہ یہی ہے بظاہر. اب آپ دیکھیے جو اسپیکر صاحب ہیں ہمارے بڑے دوست ہیں، لیکن ان کا رویہ ذرا دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں جی سارے اکٹھے ہو گئے، آئیں گے تو پھر بات سنوں گا. جس دن وہ گئے تو وہ اپنی جو قضا تھی نمازیں وہ ساری پڑھنا شروع ہو گئے، اور وہ ان کو ملنے کے لیے نہیں تشریف لا سکے. تو دس از اے ڈائیکوٹمی جو گورنمنٹ کی پالیسی میں واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ وہ اس مسئلے کو مسئلہ سمجھ کے ٹیکل نہیں کرنا چاہتی، اور سمجھتی ہے کہ شاید کوئی معجزہ ہو. سیاست میں معجزے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، سیاست معجزوں کی قائل نہیں. مخدوم صاحب، آپ بھی دھاندلی کا شور مچاتے رہے. موجودہ جو الیکشن ہوئے 2013 کے، آپ کی پارٹی کا بھی یہی موقف تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے. اب چونکہ خان صاحب نے ایک ایسا حل دے دیا ہے جو کہ اپیرنٹلی بعض حلقوں کو وائبل لگ رہا ہے، لگتا ہے کہ شاید اس پر عمل ہو پائے. اب کیا آپ کی پارٹی ساتھ دے گی خان صاحب کے اس موقف کا کہ ہاں بھائی ایک جوڈیشل پروب ہونی چاہیے، اور اس میں اگر ایم آئی ایس آئی کے لوگ آ جاتے ہیں جس طرح خان صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ایک پارٹی ہے جس کا اپنا پروگرام ہے، اپنی سوچ ہے اور اپنا سسٹم ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک اور پارٹی کے پروگرام کے ساتھ وہ فالو کرے. یہ ہر کسی کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. خان صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر کوئی اور دوست ہمارے ساتھ ہیں تو وہ اسی کو لائن کو ٹو کریں گے جو پارٹی کی لائن ہوگی. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر آرٹیکل 62-63 کی بات کرتے ہیں تو مجھے تعجب ہے کہ پاکستان میں کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے ایسے شخص یا ایسے اشخاص کہ جو اس پہ پورے اترتے ہوں. اگر آرٹیکل 62-63 پہ آپ نے کوالیفائی اور ڈسکوالیفائی کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر ہوتا تو وہ تو ڈسکوالیفائی اس کو کرنا ہی کرنا تھا. ان کو موجودہ پرائم منسٹر کو شاید اس آرٹیکلز کے تحت وہ نہیں کر سکیں گے، شاید ڈیئر نہ کر سکیں. اب سوال ہے کہ سسٹم کیا وجہ ہے؟ عدلیہ آزاد نہیں ہے کیا مخدوم صاحب؟ جی میں نے جو دیکھا ہے، میرا تجربہ ہے، جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے، آپ کو لگتا ہے آئی ہوپ آئی وش کہ خدا کرے کہ وہ انڈیپینڈنٹ فیصلہ کریں. لیکن میں نے جو دیکھا ہے، ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب کیسے نکل گئے، کیا ہوا؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. توہین عدالت کے مرتکب ہوئے، اور یہی عدلیہ کی فائنڈنگ تھی، یہی ان کا فیصلہ تھا عدلیہ کا. کیا توہین کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ لیٹر لکھو. کس نے کہا تھا؟ عدالت کا فیصلہ نہیں مانا گیا تھا. چودھری افتخار صاحب کی کورٹ نے کہا تھا کہ لیٹر لکھو. چودھری افتخار صاحب تو پارٹی بن کے کر رہے تھے، کوئی انصاف نہیں ہو رہا تھا، جوڈیشل کام نہیں ہو رہا تھا، وہ تو پارٹی بنے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ. اگر وہ کہیں کہ یہ لیٹر لکھو اور لیٹر لکھنے کی گنجائش نہ ہو تو پرائم منسٹر کو آپ ایسے نکال دو. تماشا ہے. ٹھیک ہے، لیکن مخدوم صاحب وہ معاملہ اور تھا، یہ معاملہ ہے 62-63 کا. اس میں صرف وزیر اعظم صاحب نہیں، اس میں پوری اسمبلی آ سکتی ہے، آئندہ کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو سکتا ہے. تو 62-63 یا تو جس طرح آپ فرما رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ شاید یہ ہونا ہی نہیں چاہیے آئین میں، کیونکہ کوئی پورا اتر ہی نہیں سکتا. میں نے جناب شروع میں ہی کہا تھا کہ 62-63 پہ کہاں سے لائیں گے لوگ؟ کون ہے ایسے لوگ پاکستان میں جو کہ اس کے اوپر 100% پورے اترتے ہو؟ آپ کائنڈلی مجھے ایک دو نام بتا دیں تو میں قائل ہو جاؤں گا. چلیں، اس کا مطلب ہے کہ اس شک کی آئین میں گنجائش نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، یا موجودہ حالات کے تناظر میں اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے. دیکھیں 62-63 کی جو ریکوائرمنٹ ہے، وتھ ڈیو ریسپیکٹ ایوری بڈی، مجھے بہت ہی زیادہ سوچ آتی ہے کہ آیا کون اس پہ پورا اترے گا. آپ ایسے قوانین بنیں کہ جو کہ جس پہ کہ عمل کر سکیں. قانون آپ بناتے ہیں، عمل نہیں ہوتا تو اس قانون کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بڑا گمبھیر سوال ہے ایک یہ
کہ اس پہ پورا کون اتر سکتا ہے؟ دوسرا یہ اس بات کا فیصلہ کون کرے گا، کون سا فورم کرے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ سچا ہے، یہ شخص جھوٹا ہے؟ کہاں آپ کسی شخص کے اوپر لائے ڈیٹیکٹر لگا کے آپ ڈھونڈیں گے کہ اس شخص نے زندگی میں کب اور کہاں جھوٹ بولا؟ یہ بہت طویل ڈیبیٹ ہوئی جب 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اور 19 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چل رہی تھی کہ اس پروویژن کو نکالا جائے. دوسری بھی کئی چیزیں تھیں لیکن سیاسی مصلحت جس کو مصالحت بھی کہا جاتا ہے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق وہ آڑے آئی اور یہ اس وقت اس کو درست نہیں کیا جا سکا. اسی طرح جس چارٹر اور ڈیموکریسی میں تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے پاکستان کے اندر تاکہ ریگولر فیصلوں کے لیے سپریم کورٹ آزاد ہو، جس طرح امریکہ کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ موجود ہے اور ہر ریاست کی اپنی سپریم کورٹ ہے، یہ بھی نہ ہو سکا اور کئی اور چیزیں تھیں جن کو ہونا چاہیے تھا. اب ایک ایسے مرحلے پہ ہم آ کے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں ایک طرف کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ دونوں پروویژنز کوالیفیکیشنز اینڈ ڈسکوالیفیکیشنز کہ کیا ہوگا تو کوئی ممبر بن سکتا ہے اور کیا نہیں ہوگا تو یہ موجود ہیں. لیکن ایک کام جو کرنے میں ہم کامیاب ہوئے اس وقت وہ یہ ہے کہ I would like to take the credit as well کہ بڑا ہی اس وقت اس پہ ڈیپتھ میں جا کے یہ کام ہوا کہ پہلے یہ طے نہیں تھا کہ کس طریقے سے کسی کو کہا جائے گا کہ وہ رائٹیس نہیں ہے، وہ سگیشیس نہیں ہے، وہ صادق نہیں ہے، وہ امین نہیں ہے، پروفلیگیٹ نہیں ہے. یہ سارا تھا وہ ابہام. لیکن مجھے نہیں لگتا، میں ججمنٹ کو تو پریمپٹ نہیں کر سکتا سپریم کورٹ کی، نہ پروسیڈنگز کو روک سکتا ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی کنفیوژن، ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ ایز اے لائر مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک کوئی ڈیکلریشن کسی کے بارے میں کمپٹنٹ فورم نہیں دے گا کہ وہ سچا نہیں ہے، کانٹری نہیں ہوگا اس کے، تو تب تک اس کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا. اب وہ فورم کیا ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو سکتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. سپریم کورٹ آف پاکستان اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہاں جو پٹیشن گئی ہوئی ہے وہ پٹیشن ہے ایک ریٹ پٹیشن. آپ سمجھ لیں، میں عام زبان بولتا ہوں، اگر میں نے 184(3) کہنا شروع کیا تو لوگ نہیں سمجھیں گے کہ ایک آئینی پٹیشن وہاں پہ گئی ہوئی ہے. آئینی پٹیشن میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ پروویژن آئینی ہے اور یہ پروویژن آئینی نہیں ہے. یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ پروویژن جو آئینی حقوق ہیں، بنیادی حقوق جن کو فنڈامنٹل رائٹس ہم کہتے ہیں، ان سے متصادم ہے اور یہ پروویژن متصادم نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شخص جس کے بارے میں انسیڈنٹلی اس وقت کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسا ڈیکلریشن پاکستان کے سوائے ایک دو پالیٹیشنز کے جو الیکشن کی پٹیشنز کے اندر دیے گئے، اور وہ بھی بڑی زیادتی ہوئی، جیسے سمیرہ ملک کے کیس میں بڑی زیادتی ہوئی اور سیاسی چیف جسٹس نے سیاسی بدلہ لینے کے لیے کہا کہ یہ الیکشن بھی نہیں لڑیں گے اور آئندہ بھی ساری زندگی الیکشن نہیں لڑیں گے. اس طرح کے کچھ فیصلے آئے اور تبھی فیصلے آئے. تصدق جیلانی صاحب جب چیف جسٹس بنے تو پیراڈائم بدل گئی. اب فیصلے اس طرح سے نہیں آئے اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ بارہا سپریم کورٹ آف پاکستان نے سیاسی چیف جسٹس کے بعد یہ بات کہہ دی ہے. اور آج بھی میں سپریم کورٹ کے ایک لارج بینچ کے سامنے which was headed by the Chief Justice of Pakistan جسٹس ناصر الملک صاحب میں پیش ہوا، جس میں درجنوں پٹیشنز تھی الیکشن سے متعلقہ، اور ہماری ریکویسٹ پہ ان کو بائفرکیٹ کیا گیا کہ ایشوز علیحدہ علیحدہ کر کے سنا جائے. اس لیے مجھے تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ جب تک آئین میں لکھا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب میں قطع کلامی کرنا چاہوں گا، مجھے یہ بتائیے گا جو میں کنکلوڈ کر پایا ہوں اب تک کی گفتگو سے آپ کی، کیا 62-63 پر جانچنے کے لیے سپریم کورٹ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مجاز فورم نہیں ہے؟ تو پھر کون سا ایسا فورم ہوگا؟ پارلیمنٹ ہوگی، اسپیکر صاحب ہوں گے جو فیصلہ کریں گے، یا الیکشن کمیشن ہوگا کہ 62-63 پر کون پورا اتر رہا ہے کون نہیں؟ دو فورمز ہیں اور سپریم کورٹ certainly is not the forum. میں پورے اعتماد، اعتقاد اور ایمان ایقان جو میرا ہے تجربہ اس کی بنیاد کے اوپر کہتا ہوں، اس لیے کہ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے کہیں سے ڈیکلریشن آئے گا. اب ڈیکلریشن کون دے گا؟ آئین کے آرٹیکل 225 میں لکھا ہوا ہے no election shall be called other than by way of an election petition. تو یہ ڈیکلریشن دینا ایک تو کام ہے آرٹیکل 225 کے مطابق. الیکشن پٹیشن کے اندر کسی جگہ پہ جا کے کوئی جو ٹریبونل ہے وہ یہ دے سکتا ہے فائنڈنگ آفٹر ریکارڈنگ آف دی ایویڈنس. ظاہر ہے آپ کسی کو سچا کہہ رہے ہیں یا کسی کو آپ جھوٹا کہہ رہے ہیں تو اس پہ ایویڈنس آئے گی. پھر دوسرے پارٹی کو ایڈورسوریل ایویڈنس آتی ہے تو اپنی فیور میں شہادتیں پیش کرنے کا حق ہوتا ہے. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ 203D میں جا کے جو
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, अब उसका नाम हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स ऑर्डर, और एक्ट वो 76 का शहीद भुट्टो के ज़माने का। उसके अंदर जाके फिर इलेक्शन कमीशन को भी ये इख्तियारात हैं, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन फंक्टस ऑफशो हो जाता है, यानी फारिग हो जाता है इन इख्तियारात से, तब जब मुल्क में बनाए जाते हैं ट्रिब्यूनल। जो असल इशू है वो ये है कि जो ट्रिब्यूनल्स में केसेस गए, मैं आपको एक ट्रिब्यूनल की मिसाल दे देता हूँ, मुल्तान के ट्रिब्यूनल की। आप किसी वकील दूसरे से भी पूछ लीजिए, मुल्तान से आपको बता देंगे 21-22 केसों में से 1-2 का फैसला हुआ है। तो ये कितने 5 साल लगाने हैं फिर हमने इन केसेस में, इसलिए ये इब्हाम पैदा हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 187 में ये इख्तियार है कि वो मुकम्मल इंसाफ करने के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। ठीक है, चले हमें एक ब्रेक पे भी जाना है डॉक्टर साहब, और मखदूम साहब के पास भी मैं आऊंगा। एक सवाल जो इससे जन्म लेता है, जिससे डॉक्टर साहब ने नाज़रीन फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता कि मजाज फोरम है अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, तो तहरीक इंसाफ जो पिटीशन लेकर गई है, क्या जवाब बनता है उसका? हाई कोर्ट ने इससे पहले इस तरह की पिटीशन मुस्तरद की, और जवाब उसमें यह भी सामने आया था कि असम्बली में की गई तकरीर को इस तरह से अदालत में नहीं जांचा जा सकता। लेकिन जो नुकता डॉक्टर बाबर अवान साहब ने उठाया है कि 62-63 को जांचने का मजाज फोरम जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, इस पर बात नहीं हुई। इसके साथ साथ मखदूम अमीन फहीम साहब वेटरन पॉलिटिशियन है, इतने अरसे से मुंतखब होकर आ रहे हैं, तो जाहिर बात है 62-63 पर पूरा उतरते थे तो अब तक उनका सियासी करियर इतना तवील रहा। लेकिन क्या अब अदालत अगर इस वजीर आजम नाअहली केस में कोई फैसला देती है तो फिर 62-63 का मुस्तकबिल क्या होगा? ये वो खामोश आर्टिकल्स हैं नाज़रीन आइन के, जो अगर जाग गए तो फिर इसके शिकंजे में कौन कौन आएगा, इस पर बात होगी जी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि वजीर आजम की अहलियत पर फैसला करना ही होगा, और ऑनरेबल जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने कहा कि इस केस ने कई आईनी सवालात को जन्म दे दिया है। ये आईनी सवालात को जन्म भी दिया है इस केस ने, इसके साथ साथ आगे जो है अगर इस पर कोई फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट कोई फंडिंग या कोई अपना डिसीजन लेती है, तो फिर ये रिवायत भी सेट हो जाएगी और ये 62-63 क्या क्या गोल खिलाएगा। मखदूम अमीन फहीम साहब, इतना अरसा गुजर गया सर सियासत में आपका, आपने बड़े उतार चढ़ाव भी देखे, इस केस में अगर कोई फैसला आ जाता है तो किस तरह देखते हैं आप खुद के मुस्तकबिल को, सियासत के मुस्तकबिल को, सियासतदानों के मुस्तकबिल को? मैंने तो जनाब पहले ये अर्ज किया था कि ये जो आर्टिकल 62-63 है उसका अगर इतलाक होना है, ये तो जज साहबान की मर्जी है, मतलब उनकी अपनी सोच होगी या फैसला होगा। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होता तो डिस्क्वालीफाई हो जाता, नवाज शरीफ नहीं होंगे, मेरा ये ख्याल है। नहीं, आज के दौर में भी चलिए, आपका तो इल्जाम है जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पर कि वो बायस से, ये आपका कहना है। अगर फर्ज कीजिए आज का दौर होता इस तरह से, तो मुझे मौजूदा जुडिशरी से किसी किस्म की शिकायत नहीं है। ऑनरेबल जस्टिस साहबान बैठे हुए हैं, वो इंसाफ करेंगे। लेकिन गुज़श्ता जो दौर गुजरा है, सुप्रीम कोर्ट का इमेज इतना टार्निश किया गया है, इतना जो है उसके इमेज को जो है वो गुज़श्ता दौर में रगड़ा गया है कि अभी इंसान की सोच उधर ही चली जाती है कि यहाँ से इंसाफ मिलना मुमकिन हो या ना हो, सवाल उठता है। तो फिर इसका मतलब है जो तहरीक इंसाफ के खदशात हैं और वो कहते हैं कि अदलिया आज़ाद तो है मगर गैर जानिबदार नहीं, पीपल्स पार्टी एग्री करती है उससे? देखिए, ये तो खान साहब की अपनी सोच है, अपनी पार्टी का मसला है। लेकिन खान साहब की इस जो फैसला था या जो अनाउंसमेंट की थी कि जुडिशल कमीशन बने और उसमें MI, ISI और IB के लोग होने चाहिए, मैं उसके साथ एग्री नहीं करता, ये नहीं होना चाहिए। क्या खतरा क्या है इससे मखदूम साहब, अगर प्रोब हो जाती है? ये खतरा नहीं है, डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि यही पुलिस, यही FI है जिस पर पहले इतने खदशात और इल्जामात लग चुके हैं, तो क्यों ना ट्राई किया जाए? ये भी मुल्क के इदारे ही हैं। जी, हमारे बाबर रहमान साहब हमारे अच्छे मेहरबान दोस्त हैं, उनके लिए मुझे बहुत इज़्ज़त है। लेकिन ये इस तरह है कि हाथी को दहली मत दिखाओ, एक दफ़ा दहली दिखा दी तो वो आके बैठ जाएगा। जितना आप दूर रहो उतना अच्छा है। आपके पास और बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हमारी जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी है, ऑनरेबल जजेस हैं। मैं समझता हूँ ये कहना इमरान खान साहब से मुझे कोई शिकायत नहीं,
لیکن یہ کہنا کہ آپ کے لیے ہمیں بہت عزت ہے لیکن آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں۔ 50 کی دہائی میں بنایا گیا پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ، آپ ماہر قانون ہیں، بہتر جانتے ہیں ان چیزوں کو، وہ تو یہ پرمیشن دیتا ہے ایگزیکٹو کو کہ وہ کہہ بھی سکتی ہے سپریم کورٹ کو کمیشن بنانے کا، اس کے ساتھ ساتھ ٹرمز آف ریفرنس بھی طے کر سکتی ہے، اور دونوں جو کمپیٹنگ پارٹیز ہیں وہ مل کے اس کا سکوپ، اس کا جو نیچر اور طریقہ کار طے کر سکتی ہیں کمیشن کا۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ دونوں پارٹیز بیٹھ جائیں اور اس بات پر فیصلہ کر لیں کہ آیا کس کس کو اس میں شامل کرنا ہے، کس کس کو نہیں کرنا؟ گورنمنٹ از ناٹ سیریس کہ کوئی بیٹھ جائے ان کے پاس۔ آپ کو یاد ہے جس دن شاہ محمود آئے اسمبلی میں تقریر کرنے کے لیے، پرائم منسٹر اٹھ کے چلے گئے، ویسے وہ اپلیکیشن سنبھالنے کے لیے اور لوگوں سے وہاں PR کرنے کے لیے بیٹھتے رہے اور اپنی مرضی اور اپنے مطلب کے لیے بیٹھتے رہے، لیکن جو ہی وہ اپوزیشن جس سے کہتے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر آؤ اور پھر مسئلے کا حل نکلے گا، پارلیمنٹ سے خود باہر چلے گئے۔ اس لیے میں نے پہلے کہا کہ ان کے رویے میں بڑا تضاد ہے، ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا۔ اب دوسرا جو پہلو ہے وہ بڑا ڈیلیکیٹ ہے، جو انکوائریز کمیشن ایکٹ 1975 ہے، اس کے اندر جو کمیشن بنتا ہے کسی مسئلے کے اوپر بھی، اس کی پاور سول کورٹ کی ہے، اور اس کے سیکشن 3 کے مطابق ایویڈنس ریکارڈ کی جا سکتی ہے اور ایویڈنس لکھی جا سکتی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ جو ایکسپرٹ اوپینینز جہاں سے آنی ہے، مثال کے طور پہ اپوزیشن کا یہ کہنا بھی ہے کہ، اور جتنے لوگ بھی الیکشن کمیشن کے فائنل رزلٹ کے خلاف چلے کے گئے ہیں، وہ لیٹیگیشن میں پڑے ہوئے ہیں، وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ اگر انگوٹھوں کو چیک کرا لیا جائے تو پتہ لگے گا کہ اتنے ہزار انگوٹھے ہر حلقے میں ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر اس کے اوپر جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر کہہ دیا کہ ہر حلقے میں سے اتنوں کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ساری باتیں جمع کر کے، یہ ایشو ایسا نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ دائیں دروازے سے جائیے، وہ کہتے ہیں نہیں جی بائیں سے آ جائیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مین دروازے سے جائیں گے، وہ کہتے ہیں کھڑکی کے راستے آ جائیے۔ صرف اپروچ کس طرح سے کرنا ہے اس ایشو کو، اس کے اوپر تو مسئلہ ہے، لیکن اس پہ تو گورنمنٹ بھی نہیں انکار کر رہی نا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ اس پہ تو گورنمنٹ بھی نہیں کہہ رہی نا کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو حل کیا جانا چاہیے۔ اگر حل کرنا چاہیے تو پھر حل کیسے ہوگا؟ ایک فریق ادھر کھڑا رہے اور دوسرا فریق اندر بیٹھا رہے، اس سے جھگڑا اس میں اضافہ ہو رہا ہے، جھگڑے میں مزید اضافہ ہوگا اور جھگڑے کی رینج بھی بڑھ رہی ہے، بڑا سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے، پوری قوم کے سامنے ہے۔ اور سلوشنز دینا پرابلمز کے، یہ صرف گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، یہ اپوزیشن کا کام نہیں ہوتا۔ اپوزیشن کا تو روایتی کردار یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ پہ نظر رکھے۔ میاں صاحب نے تو خط لکھ دیا تھا کمیشن بنانے کے لیے 3 مہینے پہلے، عدلیہ کی جانب سے اب تک اس کا جواب نہیں آیا، تو ہم یہ بھی تو اس بات کو اس پہلو سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شاید عدلیہ خود اس کنٹروورسی میں پڑھنا نہیں چاہ رہی ہے۔ عدلیہ کو بالکل نہیں پڑھنا چاہیے پولیٹیکل کانٹروورسیز میں، لیکن یہ ایک نیشنل سچویشن ہے۔ کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ کوئی دھرنا ہے؟ کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ لوگ مرے ہیں؟ کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ گڑبڑ ہوئی ہے؟ کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ لاٹھی گولی کی سرکار چلی ہے؟ یہ ساری صورتحال پریگمیٹکلی بھی دیکھنے کی اور اس کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ تو موجود ہے، اب کس طرح سے حل کرنا چاہیے۔ میں تو پہلے دن سے، جب اس ملک میں کوئی ایک آدمی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا سیاسی چیف جسٹس کے خلاف، میں کہتا تھا یہ سیاسی آدمی ہے اور میں کہتا تھا کہ سیاست میں نہ ملوث ہو۔ میرا یہ بھی میں آن ریکارڈ ہوں، میں نے یہ کہا کہ جو عدلیہ مرد آباد کہے گا اس پہ تو توہین عدالت لگتی ہے، لیکن پہلے اس پہ لگتی ہے جو زندہ باد کہے گا، اس لیے کہ دونوں کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جو جہاں ہم پہنچ چکے ہیں وہاں سے کیا اس ملک کو ڈاک میں سے اور نظام کو ڈاک میں سے نکالنا ہے؟ اگر نکالنا ہے تو ذمہ داری کس کی ہے؟ اپوزیشن کا تو روایتی طور پہ ساری دنیا میں ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے گورنمنٹ سے کہ مجھ سے لڑو۔ یہ گورنمنٹ اس قدر فراخ دل ہے لڑنے کے حوالے سے، اور اس قدر یہ کھلے دل کے ساتھ لڑتی ہے کہ یہ کسی سے بھی لڑنے سے باز نہیں آ سکتی۔ اب اگر اس نے اب بھی سبق نہ سیکھا، اور مجھے تو نہیں یقین کہ کبھی سبق سیکھیں گے، جو اتنی بڑی آرڈیل کے بعد سبق نہیں سیکھ سکے، اب کیا سبق سیکھیں گے؟ اگر کوئی سبق سیکھنے والا ہوتا تو پارٹی کے اندر ایسے لوگ ان کے بھی موجود ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اہم ذمہ داریاں دی جا سکتی تھی اور وہ کچھ کر سکتے تھے۔ بٹ آئی تھنک it is too late for the government and it is too little for the government to do anything now۔ جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کے اندر، میں جیسا پہلے کہا 187 میں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں،
الیکشن جو ڈسپیوٹس ہیں وہ تو جائیں گے دوسری جگہوں پہ، میں پہلے بتا چکا ہوں، آئی ول ناٹ بی گلٹی آف ریپیٹیشن. لیکن اگر کوئی فائنل آرڈر سپریم کورٹ پاس کر دیتی ہے تو پھر تو بائنڈنگ ہوگی نا جی وہ سب کے اوپر. اور پھر اس سے میرا نہیں خیال کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت ہے کہ اگر ایڈجوڈیکیشن ہوتی ہے اور اس میں کوئی ٹیکس ڈیفالٹر پکڑا جاتا ہے. یہ تو جس طرح پہلے ایکسرسائز ہوئی کہ جی آپ دعائے قنوت سنا دیں، آپ نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں یا نہیں پڑھا سکتے، یہ تو ایک طرح سے مذاق بنا دیا گیا تھا ان پروویژنز کو جو کانسٹیٹیوشن کی پروویژنز ہیں. لیکن اگر سپریم کورٹ یہ طے کر دیتی ہے کہ فلاں بیان کی روشنی میں چیف ایگزیکٹو وہ اب اس زمرے میں آتے ہیں، تو پھر ایک ہی سوال باقی رہ جائے گا کہ کیا اس گورنمنٹ کو موقع نہیں ملا تھا کہ وہ اس ڈاک میں سے نکلے، اور کیا گورنمنٹ نے صورتحال کو خراب خود نہیں کیا، اور کیا گورنمنٹ نے ہر مرحلے کے اوپر تکبر کا اور غرور کا اور غیر سیاسی رویے کا مظاہرہ نہیں کیا. پھر یہ سوال تو اٹھے گا. ٹھیک ہے. مخدوم امین فہیم صاحب، کیا آپ بھی اگری کریں گے ڈاکٹر صاحب کی ان باتوں پہ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت ایروگنس کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہی کہ رضا ربانی صاحب کو معاون بنانے کا کہا گیا ہے اس کیس میں، وزیر اعظم نااہلی کیس میں؟ اگر وہ جاتے ہیں تو پھر آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا، کیا فیڈ بیک ہوگا آپ کی قیادت کا ان کو کہ کس طرح سے جا کے معاونت کریں اس کیس کی؟ دیکھیں، رضا ربانی کے صاحب کے حوالے سے تو پارٹی فیصلہ کرے گی، کوئی ایک شخص نہیں کرے گا، پارٹی کے فورم پہ ہوگا. میں تھوڑا سا اس میں جاؤں گا وتھ ڈیو ریسپیکٹ بابر اعوان صاحب. ابھی پہلے بات کی تھی کہ جب 18th امینڈمنٹ پہ فیصلہ ہو رہا تھا تو بہت ہی بحث مباحثے کے بعد جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ مجبوراً یا لحاظ کے طور پہ وہ قائم نہیں کی سکی مصلحتاً. دیکھو، اگر قوانین مصلحت پہ بنتے ہیں تو اللہ حافظ، قوانین بنانے میں کوئی مصلحت نہیں ہونی چاہیے. قوانین جو ہے وہ ہر کسی کے لیے برابر کے ہوں گے. یہ کیا ہے کہ اب ہم قانون بنا رہے ہیں، مجھے سوٹ کرتا ہے تو اس کو اس طرح بناؤ، نہیں کرتا تو نہیں بناؤ. آئی ڈونٹ ایگری ود دس تھنگ ود ڈیو ریسپیکٹ بابر اعوان صاحب. لیکن مخدوم صاحب، آپ نے چھیڑا بھی نہیں نا 62-63 کو اپنے دور میں، آپ کو اس سے اعتراض بھی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا بھی نہیں چاہیے، اور آپ نے اپنے ہی دور میں اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا. پھر مسلمان مملکت جس میں سعودی عرب حکومت جو ہے ٹاپ پہ آتی ہے، اس کے بعد بہت ساری مسلمان مملکتیں ہیں. کون سی ایسی مملکت ہے جس میں آرٹیکل 62 اور 63 کی ریکوائرمنٹ ہے؟ اگر مجھے معلوم نہیں تو کائنڈلی مجھے اس سے واقف کر لیں. نہیں تو پھر وہی عرض کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی پوائنٹ تھا، میرا بھی غالباً یہی پوائنٹ ہے کہ جب اس آرٹیکل کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو مشکلات ہوئیں، اور جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ اگر پیپلز پارٹی کا دور ہوتا یا ان کا وزیر اعظم ہوتا تو اس آرٹیکل کا فیصلہ اب تک آ چکا ہوتا اور آپ کا وزیر اعظم نااہل ہو چکا ہوتا. تو پھر آپ کے دور حکومت میں اس کو نہ چھیڑنا، اس آرٹیکل کو، پھر مصلحت نہیں تو اور کیا تھی؟ دیکھیں، میں عرض کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ یا کوئی اور پاکستان کی جو نیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ قوانین اور رولز اور ریگولیشنز ایسے بنائیں کہ جو ہر کسی کے لیے قابل قبول ہو اور جس میں انصاف ہو. اگر مسلم لیگ کی حکومت ہو وہ اپنی مرضی کا قانون بنائے، پیپلز پارٹی اپنی مرضی کا قانون بنائے، تو یہ چیزیں چلتی نہیں. اور ایسے ایشوز لانے نہیں چاہیے کہ وہ گلے میں پھنس جائیں، نہ آپ نگل سکیں نہ اس کو اگل سکیں، جیسے یہ آرٹیکل ہمارے بیچ میں پڑا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آرٹیکل 62-63 گلے میں پھنس جانے والی ہڈی ہے، نہ اگلے چاہے نہ نکلے چاہے. ناظرین، ہمیں بریک لیں گے. جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ہے وہ بہت ساری مشکلات ہیں پولیٹیکل لیڈرز کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو، کہ آپ دیکھو نا کس کو ڈھونڈ کے لائیں گے ان قوانین کے اوپر جو پورا اترے. خدا کرے پاکستان میں ایسے لوگ ہوں جو اس پھر اپوزیشن میں رہتے ہوئے کچھ پروپوز کریں گے آپ اسمبلی میں مخدوم صاحب؟ دیکھیں، پارلیمنٹ جو ہے وہ ہر چیز کو ڈسکس کر سکتی ہے، قوانین کو رد بھی کر سکتی ہے، نئے قوانین بھی بنا سکتی ہیں. یہ ساری جو ہرڈلس ہیں، جو ساری مشکلات ہیں، اس کو پارلیمنٹ کے فلور پہ رکھ کے اس پہ بہت تفصیل سے بحث کرنی چاہیے، سننا چاہیے اور دوسروں کو سنانا چاہیے، پھر میجارٹی فیصلہ کرے. چلیں، آخری سوال میں پھر بریک پہ جاؤں گا آپ سے. اسی تناظر میں فرض کیجئے سپریم کورٹ، یہ ایک سب جوڈس میٹر ہے، اس پہ ہم بہت زیادہ بات نہیں کریں گے، لیکن سپریم کورٹ اس پر کوئی بھی فیصلہ دیتی ہے
اور اگر ہند سائٹ میں وزیر اعظم صاحب کو اس سے کوئی نقصان پہنچتا ہے اسی آرٹیکل کی وجہ سے، تو چونکہ اب آپ خود اس کو اتنا برا سمجھ رہے ہیں اس ایسے قانون کو، تو کیا سٹینڈنگ ہوگی آپ کی پیپلز پارٹی کی میاں صاحب کے لیے؟ میں اس قانون کو برا نہیں سمجھتا، لیکن جو ہمارا تلخ تجربہ ہے اس کی روشنی میں میں یہ کہہ رہا تھا، اس وقت جوڈیشری اگر فیصلہ کرتی ہے تو اس کو ماننا پڑے گا ہر کسی کو، لیکن مجھے ابھی بھی یہ میرا خیال ہے کہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے دونوں معزز مہمان۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد حاضر ہیں۔ جی ناظرین، ملک میں سیاسی بحران طویل تر ہوتا جا رہا ہے، کوئی ایک فریق مانتا ہے تو دوسرا اپنے سٹان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے گزشتہ کئی مہینوں سے خالی پڑی چیف الیکشن کمشنر کی سیٹ کے حوالے سے، جس پر ابھی تک کنسنسس سامنے نہیں آ رہا، اور ایک اور بحث جو ہے وہ سامنے آ کھڑی ہوئی ہے کہ کیا چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ صرف سابق جج ہی پر کر سکتا ہے؟ اس پر بھی رائے لیں گے ہم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ضروری ہے کیا دیگر ممالک میں ان کے قوانین میں ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک سابق جج ہی بہتر جو ہے وہ انتخاب ہے چیف الیکشن کمشنر کے لیے؟ بالکل بھی نہیں، آئی ڈونٹ ایگری ود دس۔ اور آپ کے آئین کے اندر بھی یہ پروویژن موجود نہیں ہے کہ صرف ایک سابق جج ہی ہو۔ یہ پروویژن بھی موجود ہے کہ ایک ایسا شخص جو کوالیفائی کرتا ہو ٹو بیکم دی جج آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان وہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی سینئر وکلاء میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ میں سے بھی ایسا شخص جو لا گریجویٹ ہو اور کوالیفائی کرے، جو میں نے آپ کو شرط بتا دی، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کو لمٹ کر کے اس بات پہ رکھنا کہ اولڈ ایج بینیفٹ کلب بنایا جائے کہ آپ 80 سال کے بزرگوں کو بھی پھر تکلیف دیں جو ریٹائرمنٹ کو بھی 15 سال گزار چکے ہوں اور 20 سال گزار چکے ہوں کہ آپ ہی پھر تشریف لے آئیے گا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ میں جو ریٹائرڈ ججز صاحبان ہیں ان کی میں توجہ اس طرف کروانا چاہتا ہوں آپ کے آج کے شو سے کہ وہ اپنی اس جوڈیشل پالیسی کو کیوں بھول جاتے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بعد از ریٹائرمنٹ ان کو جابز لیتے ہوئے احتیاط کرنے چاہیے اور اس طرح کے جابز میں نہیں آنا چاہیے۔ لاکھوں روپے پینشن ہے، ابھی جو سیاسی چیف جسٹس ریٹائر ہوئے میرے خیال میں 1.5 ملین تو پینشن ہے صرف بنتی ہے، اور پرکس اور پریویلیجز دیکھ لیے، شان و شوکت دیکھ لیجئے گا۔ لیکن شاید اسی تناظر میں جیلانی صاحب نے انکار کر دیا اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب۔ نہیں، وہ جی ہاں، بہت سارے اور آنریبل لوگ ہیں مجھے پتہ ہے جن کے ساتھ رابطے کیے جاتے ہیں اور وہ انکار کرتے رہتے ہیں۔ ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ بات اب تسلیم کر لینی چاہیے، جو تجربہ ابھی ہوا اس الیکشن کا، وہ یہ کہ پاکستان کو ایک وائبرنٹ اور ایفیشنٹ آفس ہے، یہ بہت بڑا آفس ہے، اس کی بنیادی ذمہ داری ہے اور آئینی آفس ہے، اور اس کے لیے پورا چیپٹر آئین کے اندر دیا گیا کہ الیکشن کمیشن کیسا ہوگا، اس کے فنکشنز کیا ہوں گے، چیف الیکشن کمشنر کون ہوگا۔ اس لیے ہمیں ایک ایسا آدمی چاہیے جو الیکشن والے دن اس قابل ہو کہ اس کو 10 ضلعوں میں 4 صوبوں میں جانا پڑے تو وہ بھاگ سکے، اس سے پہلے بھی وہ نکل سکیں۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم کوئی ایسا الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر لے آئیں کہ جو اعتراضات اس انتخابات کے نظام کے اوپر ہوتے ہیں اور جن کی زد میں پھر باقی ادارے بھی آتے ہیں، ہم اس میں سے نکل سکتے ہیں۔ اور میں اس بات کا ذاتی طور پہ بالکل حامی نہیں ہوں، لیٹ می بی آن ریکارڈ اسپیکنگ فار بابر اعوان، میں بالکل حامی نہیں ہوں کہ کوئی ریٹائرڈ جج ڈھونڈا جائے اور ان کو لایا جائے، اس لیے کہ جو پہلے ہی پینشن لیتے ہیں ان کو ڈبل جاب دینا یہ پاکستان کی اس 65% یوتھ کی آبادی کے ساتھ زیادتی ہے جن کے لیے راستے ہی نہیں کھلتے کسی جگہ پہ بھی۔ اور ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 1 سال سے یہ آفس خالی ہے، اس کی جواب دہی قوم کے سامنے کیوں نہیں کرتی حکومت؟ ٹھیک ہے، میں یہی سوالات، یہی باتیں مخدوم صاحب کی طرف رکھتا ہوں۔ مخدوم صاحب، سب سے پہلے بابر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، انہوں نے کہا جج ضروری نہیں ہے وہی ہونا چاہیے۔ آپ نے جو نام دیے وہ بھی سابق جج صاحبان تھے، جن کو آپ نے ریجیکٹ کیا وہ بھی سابق جج صاحبان ہی تھے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ معاملہ کیا جو ریجیکشن کی جاتی ہے کسی بھی سابق جج کی بطور چیف الیکشن کمشنر، یہ میرٹ پر کی جاتی ہے؟ ہم نے تو یہی دیکھا کہ سیاسی بنا پہ ریجیکٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرٹ تو نہیں ہے نا اس کو رکھنے کا یا پھر نہ رکھنے کا۔ دیکھیں، بابر اعوان صاحب نے جو بھی کہا ہے اس بات میں بہت ہی میرٹ ہے، بہت وزن ہے کہ کیا ضروری ہے
کہ صرف جوڈیشری سے آدمی لیا جائے، یہ صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمشنر کی جو اسامی ہے اس کو پر کرنے کے لیے ایسا تو نہیں کہ کسی کلب کی ممبرشپ ہے کہ کوئی ایک آدمی اس کو بلیک بال کر دے تو ختم، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ان قوانین کو اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن روایت تو یہ چلی آ رہی ہے نا مخدوم صاحب، اور آپ دیکھیں اگر ایک پارٹی کہتی ہے، میں عرض کروں کہ اگر ایک پارٹی کہتی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، عمران خان صاحب کی پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، کہ وہ کہے کہ بھائی مجھے باقی سب اس پہ کسی ایک آدمی پہ اتفاق کریں، وہ کہنے مجھے نہیں پسند، تو بلیک بال ہو گیا۔ یہ تو جو پرائیویٹ کلبس ہیں اس میں یہ ہوتا ہے، ہائر لیول پہ یہ پیرامیٹر مخدوم صاحب کیا ہوتا ہے؟ کس بنا پہ کہا جاتا ہے کہ مجھے نہیں پسند؟ ہم نے تو اکثر یہی دیکھا ہے کہ جی اس کی سیاسی وابستگی ہے، ایک سیاسی وابستگی ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے اس بندے کا اپنا کنڈکٹ، اس کا جو کریئر پاتھ رہا ہے، اس کو تو میرے خیال ہے غالباً نہیں پرکھا جاتا ہوگا۔ دیکھیے انسان کے پاس کو، ان کے تجربے کو، اس کے کنڈکٹ کو، اس کے طریقہ کار کو جج کرنا چاہیے، اور میری پسند یا میری پسند پہ اترے یا نہ اترے اس طرح سے فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ نیشنل لیول کے فیصلے ہیں، اس میں اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ اتفاق رائے نہیں ہے تو اس میں پھر قباحتیں آتی ہیں۔ تو اب کیا ایسا ہے کہ آپ کے نام ریجیکٹ ہو گئے، آپ نے خود کچھ نام ریجیکٹ کر دیے، تو آنریبل ہمارے ججز ہیں جو سابق ججز ہیں، ان سے ہٹ کے پیپلز پارٹی یا آپ کچھ سوچیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اور بھی کمپیٹنٹ لوگ ایسے ہیں ملک میں جن کے نام اب آگے چل کے ریفر کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ بابر اعوان صاحب نے جو کہا ہے تو ابھی ایک تجربہ اور بھی کر لیں کہ جوڈیشری سے باہر نکل کے آپ جو ہے کچھ لوگوں کی سلیکشن کریں، ان میں سے کسی کو چوز کریں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سے کلوزنگ ریمارکس چاہوں گا اسی سلسلے میں آئینی ترمیم کی کس حد تک ضرورت ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں ایڈ ہونی چاہیے؟ آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میری تو اطلاع ہے جی، جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، کہ گورنمنٹ نے ایک آئینی ترمیم تیار کر کے رکھی ہوئی ہے کہ اگر پرائم منسٹر کے خلاف کوئی زیادہ ساؤنڈ ہو گئی ایسی صورتحال جس میں کوئی ججمنٹ آ سکتی ہو، تو وہ ان کے پاس چونکہ 2/3 میجورٹی موجود ہے، ان کے الائز کے ملا کے بھی ان کے پاس کافی سارے ووٹس ہیں، تو وہ آئینی ترمیم لا رہے ہیں۔ یہ میری اطلاع یہ ہے کہ آئینی ترمیم تیار ہے، اس کی فائل جس منسٹری میں تیار ہونی چاہیے وہاں وہ پڑی ہوئی ہے۔ اس میں پروپوز کیا کیا گیا ڈاکٹر صاحب؟ دوسرا، دو چیزیں ہیں اس میں، ایک تو یہ کہ وہ پروپوز کر رہے ہیں یہ جو رائٹیس، سیگیشیس، پلفریگیٹ اور صادق امین اور باقی، اس کو انڈو کیا جائے، اور دوسرا وہ یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح سے پریزیڈنٹ کے آفس کے خلاف الیکشن پٹیشن نہیں دائر کی جا سکتی، اسی طریقے سے وہ امیون کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر کے آفس کے خلاف بھی کہ کوئی پٹیشن دائر نہ ہو، اور اس کو ہٹانے کا جو امپیچمنٹ کا طریقہ ہے، یہ نو کانفیڈنس والا، پریزیڈنٹ کو امپیچمنٹ کا یا نو کانفیڈنس والا وہی رہے۔ یہ میری اطلاع ہے۔ چلے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور جاتے جاتے آپ نے ایک اہم خبر بھی دے دی ہے ناظرین کو۔ مخدوم امین فہیم صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، ہم نے کوشش کی آج کے پروگرام میں بہت بڑا پینل ہمارا نہ ہو، اور ایک ایسا پینل ہو انٹلیکچوئلز کا، ویٹرن پولیٹیشینز کا، جن سے سیر حاصل اور فروٹفل جو ہے وہ گفتگو ہو سکے۔ فی الحال تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔